अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अज़मत, आपका होस्ट ऑन दिस शो कॉल्ड इकबाल का पाकिस्तान। ये शो एक ऐसा शो है जो कि इट्स अबाउट सेल्फ डिस्कवरी ऑफ सेल्फ थ्रू द टीचिंग्स ऑफ इकबाल एंड हाउ ही परसीव्ड Muslim world to be at the point while he was alive. मुसलमान जिस मुश्किल वक्त से पिछले 200 या 250 साल से गुजर रहे हैं, उसकी मिसाल कहीं मुसलमानों की हिस्ट्री में नहीं मिलती, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ किए गए और इसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया, खिलाफत उस्मानिया से लेके, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनके साथ ये मुस्लिम नेशन को उनके घुटनों पे लेके आया गया। आज हमारे साथ जो साहिब बैठे हैं जो कि इकबाल के ऊपर एक अथॉरिटी हैं और डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिसिस भी करते हैं, उनकी जो नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में है, विद हिम वी गोना गो ऑन अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ताकि हम उस सेल्फ डिस्कवरी के पाथ के थ्रू सबसे पहले अपने आप को पहचानें और फिर अपने खुदा को, जिसके बारे में हम हर रोज़ बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, और अपने इस मुल्क को पहचानें जिसके लिए हम हर रोज़ बहुत सारे आंसुओं के साथ रोते हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज़ों में बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं टेलीविज़न के ऊपर, और इन सारी आवाज़ों को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि शायद इस मुल्क के अंदर अब कोई उम्मीद की किरण नहीं रही। तो आज हम इस उम्मीद की किरण को दोबारा से उजागर करेंगे और बात करेंगे। मैं तो इनको अक्सर डॉक्टर कहता हूँ, लेकिन ये असल में डॉक्टर नहीं है, लेकिन एज प्यार से यहाँ पर हम इनको हकीम साहब कहा करेंगे। जनाब ज़ाहिद हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये शो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शो है, क्योंकि आग टेलीविज़न जो कि एक नौजवानों का चैनल है, इस पे पहले भी मैं एक शो कर चुका हूँ जिसका नाम था पप्पू यार। आपने शायद ना देखा हो, लेकिन उस शो का मकसद यही था कि हम जो प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में यूथ बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, यूथ बेस्ड मींस के जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं एज अ नेशन, यूथ उसके बारे में क्या सोचती है और वो उसका हल कैसे निकालेंगे। उस पूरी एक्सरसाइज में मुझे एक बात समझ ये आई कि दिस रेजिस्टेंस इज़ फ्यूटाइल, बिकॉज हमारा ना सर है ना पैर है, और हम इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो शायद कर लें, लेकिन हमने इनका कभी भी कोई प्रैक्टिकल हल नहीं निकाल सके, और हम वो जिसको कहते हैं ना कि वो गोइंग राउंड इन सर्कल वाली चीज़ चल गई। तो अब विद थ्रू यू एंड थ्रू आवर ऑडियंसेस एंड क्वेश्चंस एंड डाउट्स वी गोना ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ दिस सेल्फ डिस्कवरी दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट फॉर सो लॉन्ग। और आप इस शो पे कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं 051-280-1400। You can also send us SMS, type IKP space message and send it to 224, or email us at ikp@arc.tv। तो ज़ाहिद हामिद साहब, आज हम सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये कहूँगा, who was इकबाल? Who was really इकबाल was, जिन्हों के एक बहुत सारी मैंने पिछले दिनों में I don't know anything about इकबाल, और जो कि हमने स्कूलों में पढ़ा और जितना हमें कंडीशन किया गया इकबाल को, जिस हद तक हमारी ज़िंदगियों में लाया गया, अब ये वक्त आ गया है कि हमारी ज़िंदगियाँ नहीं हैं। हम एक साम्राज्य ताकत, इंपीरियलिस्ट, नियोकॉन, जो भी आप उसको कह लें, उनके हर एजेंडे के हर शिकंजे में इस वक्त फंसे हुए हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो खाना हो, या दवाइयाँ हो, या जंग का साजो सामान हो, या किसी बैंक का कर्जा हो। और आपके पहले शोज़ जो कि आप मुख्तलिफ चैनल्स पे कर चुके हैं, आपने इसके बारे में बहुत इलेबरेट डिस्कशंस की हैं, और आज हम इस पूरे फिनोमेना को, टुडेज वर्ल्ड, वी गोना ट्राई टू फिगर इट आउट थ्रू इकबाल, बिकॉज ही सॉ इट फर्स्ट, एज वी गोना डिस्कवर इट through the eyes of through the words of Zahid Hamid, and कि ये असल में फिनोमेना है क्या। That's up. अली, यू आर राइट। माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये जो आइंदा आने वाले हमारे प्रोग्राम हैं, दे आर गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आप किसी भी प्रॉब्लम को जब रिजॉल्व करना चाहते हो, उससे पहले उसकी डायग्नोसिस, उसका थ्रेट एनालिसिस ज़रूरी है। मालूम तो हो ना कि प्रॉब्लम क्या है, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? We don't know who we are.
That is the biggest problem. ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. ہم انگریز ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے جو تہذیبیں, سویلائزیشنز بنائی تھیں, جنہوں نے دنیا کو روشنی کے مینار بنا کر دیے تھے, وہ کس آئیڈیالوجی پر بلڈ کرتی تھیں؟ کیا وہ نظام, وہ سسٹم, وہ فیسنیٹنگ سویلائزیشنز جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں, آئندہ بنائی جا سکتی ہے؟ پچھلے کئی سو سال سے کیوں ہمارا زوال آ گیا؟ Why have we lost that fascinating position that we had in the world? There was time کہ جب سویلائزیشن, تہذیب کے مرکز اندلوسیہ میں تھے. دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان عربک ہوا کرتی تھی. آج بھی قرطبہ, غرناطہ اور اندلوسیہ میں جا کے آپ تہذیب کے آثار دیکھ سکتے ہیں جو 800 سال تک دنیا نے قائم کی. آج بھی آپ آٹومن امپائر کو, اس کی جو استنبول جا کے اور برسا جا کے آپ وہ جو فیسنیٹنگ بلڈنگز اور عمارتیں دیکھتے ہیں, گلیمر دیکھتے ہیں, جو پورے یورپ میں لے کے نارتھ افریقہ تک ان کی حکومت قائم ہوا کرتی تھی. پھر بغداد, جہاں پہ 1000 سال پہلے مامون الرشید نے دارالحکمت بنایا تھا, جہاں پہ پوری دنیا کی انوینشن اینڈ ڈسکوری اینڈ میتھمیٹکس اینڈ الجبرا اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بلڈ کیا جا رہا تھا. somehow that جو آپ یہ بات کریں بڑی اچھی, somehow this has been systematically wiped out. اور اقبال نے اس کے اوپر بڑا دکھ سے ایک دفعہ مرثیہ بھی کہا تھا کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے, مگر کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں, تو ہوتا ہے دل سی پارا. جب ہماری کتابیں جو ہمارے آبا و اجداد نے لکھی تھیں, پوری آج کل کی تمام ماڈرن سائنسز, چاہے وہ سوشیولوجی ہو جس کو ابن خلدون نے بلڈ کیا, مقدمہ ابن خلدون تو آج بھی اتھارٹیٹیو ڈاکومنٹ ہے سوشیولوجی کے اوپر, سوشل سائنسز کے اوپر, کارٹیوگرافی, جیوگرافی, فزکس, کیمسٹری, الجبرا, میتھمیٹکس, عربک نیومرلز 1 2 3 4 کو تو آج بھی عربک نیومرلز کہا جاتا ہے. وہ تہذیب کہاں چلی گئی؟ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد جب نواب سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے, اس کے بعد 250 سال, یو آر ویری رائٹلی سیڈ, کہ 2007 میں بیٹل آف پلاسی کو 250 سال ہو گئے. اور یہ 250 سال مسلمانوں کے عروج و زوال کے, شروع میں زوال ہی زوال رہا, پھر پاکستان کا بننا ایک سمبل تھا جس میں سے پاکستان کا, مسلمانوں کا عروج نکلنا شروع ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ٹو اے اسٹیج وی ہیو ریچ کہ الحمدللہ the first Muslim nuclear power emerged on the face of the earth. ایک جو فیسنیٹنگ پاکستان بنا ہے اور جس ماحول میں بنا ہے, آج ہم اس سارے پروسیس کو ڈسکور کریں گے. یعنی اگلے ہمارے جو تقریباً 24 پروگرام یا 3 مہینے جو ہم نے اس مشن کو ہم لے کے چلے ہیں, we will be together on this. This is a revolution. This is an intellectual revolution. This is an intellectual revolution. کوئی شبہ اس میں نہیں ہے, سافٹ ریولوشن ہے یہ. کیونکہ آپ جب سیلف ڈسکوری کرتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے, وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. جب اپنے آپ کو پہچانتے ہو تو اپنے رب کو پہچانتے ہو. تو جب رب پہچانا جا سکتا ہے تو اپنے ماحول کو پہچاننا, اپنی تہذیب کو, اپنی شناخت کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے ویژن کو, اپنے مشن کو, اپنے ملک کو, اپنی آئیڈیالوجی کو, تو کوئی مشکل نہیں ہے پھر. بالکل. لیکن اس میں بڑی اچھی بات آپ نے کی, لیکن اگر ہم شرمندہ ہوں اپنی تہذیب, اپنے چال, اپنے رہن سہن, اپنے مذہب سے, جیسا کہ ہمیں پوری دنیا میں اب اس وقت کیا گیا ہے. اگر میں 2-4 سال پہلے بہت زیادہ امریکہ یا ویسٹ میں جایا کرتا تھا, اب میں لاسٹ ایئر ملیشیا جیسے مسلمان ملک میں گیا ہوں, اور ادھر جا کے کسی نے میرے سے پوچھا بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں پاکستان کا ایک باسی ہوں. تو انہوں نے پہلی آواز مجھے کہی واہ واہ طالبان. تو مجھے ایک بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ یہ بات کس طرح میرے ساتھ کی گئی. ایک کال لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. سوری, کال نہیں لے رہے, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں بیکاز دیٹس دا وے دیٹ network television works. So sorry for cutting you short, and this is a problem with the network televisions, but we have to comply because revolution is not easy. So let's take a break. ویلکم بیک ٹو آر شو اقبال کا پاکستان. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن کے اندر ہم جانا چاہ رہے ہیں. ابھی آئیڈیالوجی کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے and I'm surprised کہ ابھی پہلا شو شروع ہوا ہے, we got a caller also, so let's take the caller. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد اسماعیل غنی خان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا غنی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے ایک اتنا اچھا پروگرام شروع کیا ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کی مینٹلٹی بہت زیادہ براڈ ہوگی, بہت زیادہ براڈ تھنکنگ رکھیں گے, اور جو اسلام کے بارے کے اندر جو غلط فہمی ہے یہ ساری کی ساری دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انشاءاللہ ہوگا. اور ایک وقت ایسا آئے گا جو مسلمانوں کو جھنڈا جیسے اونچا تھا اور جب نیچے کر دیے کچھ لوگوں نے, یعنی غلط فہمیاں پھیلا کے, اور واپس ہم ہی لوگ اس کو اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, بڑی اچھی سوچ ہے. بہت شکریہ آپ کا غنی صاحب. زید صاحب, آپ نے سنا ایک کال,
آپ نے سنا ان کا کہ مسلمان یا ہمارے ملک کے باسی جو ہیں بڑے پر امید لگتے ہیں ایون دو وی گوئنگ تھرو سچ ڈارک ٹائمز ان آر کنٹری. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھو یار علی، دے آر ناٹ ڈارک ٹائمس. ہمیں پرسیپشن دی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیز آر ڈارک ٹائمس. دیز آر سو فیسنیٹنگ ٹائمس ایکچولی. آپ تاریخ کے پس منظر میں اس کو دیکھیے نا کہ جب پچھلے کئی سو سال سے مسلمانوں کا زوال چلتا چلا آ رہا ہے، اس موقع کے بعد اس ساری انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز میں، اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کہ جہاں کوئی پاسبلٹی اس بات کی نہیں تھی کہ پاکستان جیسا ملک بن جائے گا اور اس کے بعد بچ جائے گا اور اس کے بعد نیوکلیئر پاور بن جائے گا اور اس کے بعد ایک ایسی سٹیج پہ آ جائے گا کہ جب پوری دنیا کے دشمن جب پاکستان پر فوکس کر رہے ہیں اس وقت. آئی ایگری چیلنجز ہیں، لیکن اس فوکس کا مطلب کیا ہے؟ اس فوکس کا مطلب ہے کہ دیر از سم سبسٹنس ان یو which they see and they are scared of. جب آپ کی طرف وہ آ رہے ہیں تو for God's sake ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آپ کا پوٹینشیل بتایا جائے، آپ کو یہ بتایا جائے کہ کتنا شاندار مستقبل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کا دشمن خوفزدہ ہے، آپ ناواقف ہیں. آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ your strength, your honor, your dignity, your potential, your future کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سوری اگین حکیم صاحب، جیسا کہ میں آپ کو پیار سے بلاؤں گا ٹیلی ویژن پہ حکیم صاحب، کیونکہ آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کے آئیڈیالوجیز اور آپ کی جو مطالعہ ہے. ہم لیٹس گو بیک ٹو جنگ پلاسی اور وہاں سے جو مسلمانوں کو جو سسٹمیٹک جو ان کے ڈکلائن آیا ہے اور اس کے پیچھے کون کون لوگ کس کس طرح سے، کیا ایسٹ انڈیا کمپنی، دا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان سب لوگوں کا آنا سب کانٹیننٹ میں، اور آ کے پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم ذرا براڈر اسپیکٹرم، کیونکہ اقبال اس کے بعد آتے ہیں اور وہ اس پورے حالات سے انہوں نے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. ویری رائٹلی سیڈ علی. وہ جہاں تک حکیم کا تعلق ہے تو آپ کو یاد علامہ اقبال کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں. So I'll take that as a compliment. It definitely is a compliment because اس درد کی جو دماغ کے اندر ایک درد پیدا ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک افراتفری کی انتشار ہے آپ کے دماغوں میں، یعنی کہ اس کو mental it's a crisis of conscience which is what I'm going through and یہ شو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کرائسس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. what better person than you. دیکھیے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں یہ انگریز. ٹھیک ذرا یہ کمال دیکھو ویسے. جی 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں، 1857 میں آ کر انڈیا کیپچر کرتے ہیں. 250 سال لگے ان کو بھی انڈیا کیپچر کرنے میں، کوئی ایک دن میں نہیں کیا کام انہوں نے. اور اسی طرح جو عروج ہوتا ہے مسلمانوں کا یا کسی تہذیب کا، وہ بھی ایک دن کا نہیں ہوتا. تو پوائنٹ اگین ٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ جلد بازی کا کام یہ نہیں ہے. ہم نے کام جلدی کرنے ہیں، جلد بازی میں نہیں کرنے ہیں. لیکن اگر آپ جلدی بھی کرنا چاہتے ہیں اور تیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر پرسیپشن مینجمنٹ ضروری ہے. آپ کو تاریخ تو معلوم ہونا کہ کہاں سے پہنچ کے آپ کہاں تک گئے، why we are here اور آگے پاسبلٹیز کیا ہیں. آگے ہمارے سامنے انفائنائٹ سیٹ آف پاسبلٹیز ہیں. ہم جس رخ پہ چاہیں، ہم چاہیں تو پاکستان کین بیکم دا نیکسٹ گلوبل یونیپولر ورلڈ کی سپر پاور پاکستان بن سکتا ہے، اور ہم چاہیں تو پاکستان کو اسی کرائسس اور کیوس میں رکھ سکتے ہیں جس میں آج ہمیں نظر آتا ہے یہ. سو بٹ فار دیٹ آئی ایگری ود یو، وی گو بیک ٹو دا بیٹل آف پلاسی ایون بیفور دیٹ. دیکھیے انگریزوں نے جب مغلوں کے دور میں آ کے انیشلی دے کیم ود جیو اکنامکس، وہ جیو پالیٹکس یا فوجیں لے کے نہیں پہنچے تھے یہاں پر. ان کے ٹریڈنگ شپس تھے جس میں آ کے انہوں نے مغل بادشاہوں سے کنسیشنز لیے کہ آپ ہمیں اگر صرف تھوڑی سی تجارت کرنے کے لیے دے دیں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی واز دا فرسٹ ملٹی نیشنل جو انہوں نے اس وقت بنائے تھے. آج بھی ملٹی نیشنل جو کام کر رہے ہیں وہ کام جیو اکنامکس پہلے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی سے کر رہے تھے. انہوں نے مغلوں کے پاس آ کے کنسیشنز لیے، ٹریڈ کنسیشنز لیے، خاص طور پہ بنگال میں. اور دیئر ٹریڈنگ پوسٹ جو فورٹ ولیم انہوں نے پہلا بنایا آ کے، جس کا نام انہوں نے رکھا، وہ ٹریڈنگ کمیونٹیز آہستہ آہستہ دے کنورٹڈ دم انٹو فورٹس، قلعوں میں بنا لیا. اور ایکسپلائٹنگ دی انٹرنل ڈس یونٹی آف دی انڈین امپائر آف دیٹ ٹائم. اس وقت مغلوں کی حکومت کمزور ہو چکی تھی، چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجے تھے، بیچ میں اختلافات تھے، اور اس کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ ان کو پہلی کنفرنٹیشن، جو میجر کنفرنٹیشن برٹشرز کی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی، وہ بنگال میں نواب سراج الدولہ 1757 میں کنفرنٹ کیا. ٹھیک. اور نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا، میر جعفر اس کا نام تھا، جو کہ ابھی آج بھی اس کا نام یوز کیا جاتا ہے سمبولک کہ یہ میر جعفر ہے. اب جو ٹیکنیک انہوں نے 1757 میں استعمال کی تھی وہ آج تک استعمال کر رہے ہیں. وہ تاجر بن کر آتے ہیں، اپنی پھر اکنامک پالیسیز کنورٹ کرتے ہیں ملٹری پالیسیز میں، پھر غدار خریدتے ہیں آپ کی صفوں میں، پھر آپ کو میدان جنگ میں انوائٹ کرتے ہیں، پھر آپ کی اسٹریٹجک فورسز کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. یعنی اس وقت کی اسٹریٹجک فورسز آرٹلری تھی. ٹھیک.
تو سراج الدولہ کی جو آرٹلری تھی اس میر جعفر نے اس میں پانی ملا دیا, اس کو گن پاؤڈر ہوتا تھا نا, ٹھیک, لہذا in the time of battle the artillery did not fire. And آج جس طرح ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے یہ جا رہے ہیں, and they are constantly trying کہ پاکستان کے نیوکلیر اور میسائل پروگرام کو کمپرومائز کر دیں جو ہمارا آج کا اسٹریٹجک ویپن ہے. and today they come as And World today Bank, World Bank representative, IMF, and all Exactly, that. and they come as aid program, or Aid Pakistan's program. nuclear program has to be secured and all these things. So whatever we study in history, اس کی ریفلیکشن آپ کو ماڈرن ٹائمز میں ملے گی. بالکل. So it was after this battle of Plassey کہ جب بنگال ان کے ہاتھ میں چلا گیا. In 1757 میں بیٹل آف پلاسی کے بعد 1799 جب ٹیپو سلطان میسور سرنگا پٹم میں فال ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی وہی غدار انہوں نے خریدا, میر صادق اس کا نام رکھا, جس پر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا بعد میں کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, یعنی بنگال سے جعفر نکلا اور دکن سے میر صادق نکلا, اور نننگ ملت نننگ قوم, یعنی وہ لوگ جنہوں نے ملک کی عزت بیچ دی, آبرو بیچ دی, اور بے شرم ہوئے یہ تاریخ انسانیت میں آئندہ کے لیے. سو اسٹریٹجی وہی تھی. مگر ایک بات نوٹ کیجیے گا, بنگال واز دیٹ پروونس کہ جو پورے انڈیا کو خوراک سپلائی کرتا تھا. It was the granary of the entire So it was a India. very strategic move for them to go and build a fort there. Exactly. اور at the same time to capture Bengal first. بنگال کو جو انہوں نے کیپچر کیا اس کے نتیجے میں فرسٹ تھنگ they did was انہوں نے جو لاز بنائے اس میں وہاں کی اکانومی ڈسٹروائے کی. نہیں, بنگال میں ململ بنتا تھا, کپڑا بنتا تھا جو اتنا فائن ہوتا تھا کہ پورا ململ کا تھان ایک رنگ میں سے گزر کے چلا جاتا تھا. انہوں نے ان کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے تاکہ وہ ٹریڈ وہ آندے بنانا بند ہو جائے. پھر لا پاس کر دیا کہ کوئی شخص اپنا گندم اپنی گرین اگا نہیں سکتا ہے, اگائے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیچے گا. یعنی مونوپلائزیشن تو وہیں پہ ہو گئی, Hence creating food genocide. اور فوڈ مونوپلی وہیں کنٹرول کر لی. اور لوگوں سے کہا کہ آپ فوڈ سٹاک نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ کو اگر خریدنا ہے خود کھانے کے لیے بھی, تو جو آپ نے سپلائیز بیچی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو, آپ اس سے واپس خرید کے کھائیں گے ایٹ 4 times more price. ایگزیکٹلی آج وہ یہی کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں 2-3 سال کے اندر اتنا بڑا قحط پڑا, فیمن پڑا کہ 3-4 کروڑ مسلمان بنگال میں مارے گئے. That's half the population. That's half the population. It was genocide. اس جینوسائڈ کے نتیجے میں امیجن کریں کہ the entire population was finished, اشرافیہ, the educated elite was finished, the entire Muslim province was wiped out. And economy was all. Economy was totally destroyed. پھر انہوں نے کیا شروع کیا کہ وہاں پہ انہوں نے اوپیم اگانی شروع کی. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی started to grow opium there because opium چائنا میں بکتی تھی. Basically they were drug traffickers. That's how they started off. زید صاحب, میں آپ سے, جب یہ بنگال میں سب کچھ کنٹرول ہو گیا تھا, there was also the French arm of the East India Company and the Dutch also. ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیں, کیونکہ obviously وہ different areas اس وقت کنٹرول کر رہے تھے, and کہنے کو on the surface یہ آپس میں لڑ بھی رہے تھے, جانے کہ ٹیریٹری کی وار بھی وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہوئی تھی, لیکن یہ اصل میں کوئی وار نہیں تھی. You see, basically ان کی یورپ میں لڑائی ہو رہی تھی. If you remember, اس وقت برٹش اور فرینچ کی یورپینز میں یورپ کے اندر لڑائی تھی. بالکل. اس کے سائیڈ افیکٹس اور فال آؤٹس ان کالونیز میں بھی آ رہے تھے کہ جہاں پہ جا کے یہ کیپچر کرنا چاہ رہے تھے جگہوں کو. ٹھیک. تو فرینچ یس ور سپورٹنگ آل دوز مہاراجاز اینڈ پرنسیسز کے جو انگریزوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے. سراج الدولہ کو بھی فرینچ نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی, ٹیپو سلطان کو بھی فرینچ نے بڑی ہیلپ کی. بلکہ ٹیپو سلطان تو بعد میں نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ اتنا ڈائریکٹ ہو گیا تھا کہ نیپولین ایکچولی ٹریولڈ فرام فرانس اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو کم ٹو ساؤتھ انڈیا, میسور میں آ کے, کہ میں ٹیپو سلطان کے ساتھ لنک اپ کروں گا اینڈ ویل فارم اے گریٹر کولیشن, ایک کولیشن آف دی الائز, یا ایک الائڈ فرنٹ بنائیں گے ہم برٹش کے خلاف, برٹش امپائر کے خلاف. جس طرح کہ نپولین کی جو واٹرلو کی جنگ کے بعد 2 جرنیل جو تھے وہ وہاں سے بھاگ کے انڈیا آئے اور انہوں نے آ کے مہاراجا رنجیت سنگھ کی آرمی جوائن کی ہے, جو کہ بعد میں فری میسنری وہیں سے جو انہوں نے میسن ہاؤس اور وہ سارے وہاں بنائے ہیں. We're gonna take a break. I'm gonna come. اس بریک سے واپس آتے ہیں اور اس انکریڈیبل ٹاپک کے اوپر ہم تھوڑی اور بات کریں گے. ویلکم بیک. جیسا کہ بہت انٹینس ڈسکشن اور معلومات مل رہی ہیں, کیونکہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہم لوگ آج پاکستان میں جو مسلمان ہم لوگ بن چکے ہیں, یا جس قسم کے کھچڑی ہم لوگوں کی ایک بن چکی ہے مینٹیلٹی کی, کہ آدھا دماغ جو ہے ویسٹ کی طرف راغب ہے اور آدھا دماغ اسلام کی طرف ہے اور فنڈامنٹلزم اور آل دیٹ, اور لیکن اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے, جو کہ ہم ابھی ٹیپو سلطان کی جو وہاں تک پہنچے تھے. لیکن اس سبجیکٹ پہ جانے سے پہلے ایک کالر کو لیتے ہیں, پلیز. ہیلو
جی السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں علی اعظم صاحب. میں آپ کے شہر لاہور سے خالد چودھری بات کر رہا ہوں. پیشے کے لحاظ سے ایک بینکر ہوں. بسم اللہ جی، اور بسم میرا اللہ ڈاکٹر صاحب سے کویشچن ہے جی. جی. ڈاکٹر نہیں ہے وہ، حکیم صاحب ہیں. اگر یہ میرے ایک طرف سے ایک مذاق شروع ہوا تھا تو ہم اس کو زیادہ آگے نہیں لے کے جاتے. زید احمد صاحب از ناٹ اے ڈاکٹر، لیکن آپ سوال پوچھیے اپنا. جی زید صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہماری تحریک پاکستان میں ایک ان کا ایک اسپریچول رول بھی ہے، اور اس اسپریچول رول کو ابھی تک ہم ایک شاعر کے طور پہ تو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت کم جگہوں پہ اور بڑے کم ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ ان کے اس اسپریچول رول کو ایز اے صوفی پوئٹ جیسے حضرت بابا بلے شاہ ہیں، یا جو آنے والے حالات کو دیکھ کے قوم کو ایک راہ دیتے ہیں جو کہ حضرت صاحب نے بھی دی، اس کو میرے خیال میں بڑا کم نیٹ ورکس پہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے اسپریچول رول کو، اور آنے والے دنوں میں ان کا وہ جو رول تھا اس کو آپ کیسے ہم ان کو امپلیکیشن اس کی دیکھیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا سر، اور بڑی انٹرسٹنگ سوال پوچھا. یہ سوال جو ہے آگے چل کے ہم ان ساری باتوں کو ٹچ کریں گے. جیسا کہ آپ نے ابھی شو دیکھا ہے، شو ابھی سٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی ہم اس کی اقبال کی فلسفی کے حساب سے ہم اس کے ہسٹوریکل اس میں جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہسٹری کیا تھی ان مسلمانوں کی، اور کیسے ہم اس موڑ پہ پہنچے جہاں پہ علامہ اقبال جیسے شاعر یا مفکر یا صوفی جو بھی آپ کہنا چاہیں گے ان کو، وہ نکلے اور انہوں نے اتنی اسٹرانگ آئیڈیالوجی کا یہ اظہار کیا. پلیز سر، ہم لیٹس اسٹارٹ بیک فرام کہ اس کی ٹیپو سلطان سے ہم اسٹارٹ کریں دوبارہ. دیکھیے، جو بات بیٹل آف پلاسی اور ٹیپو سلطان کے درمیان ہے وہ ہماری تاریخوں میں نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے انڈیا میں جن جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہوا تھا، خصوصاً بنگال، ایک جینوسائیڈ شروع کر دیا تھا. کروڑوں انسان مار چکے تھے یہ 1799 سے پہلے. 1799 سے پہلے 3-4 کروڑ تو مار چکے تھے. دا انٹائر بنگال واز کلین. وہ سارا علاقہ ڈرگ پروڈیوسنگ، پاپی پروڈیوسنگ بن چکا تھا، جس کو یہ شپوں میں بھر کے، کشتیوں میں بھر کے چائنا بیچتے تھے، اور چائنا سے یہ سونا اور چاندی لے کر آتے تھے. سو ایک میسو ڈرگ وار شروع ہو چکی تھی چائنا کے خلاف. انڈیا کیپچر کرنے کی کیمپین الگ چل رہی تھی. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ میں جو ان کی لڑائی فرانسیسیوں کے ساتھ تھی، تو فرینچ بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے، اور ٹیپو سلطان کے ساتھ فرانسیسیوں نے، نیپولین بوناپارٹ نے لنک اپ کر کے ایک بڑا ایکسس بنانا شروع کیا برٹشرز کے خلاف. ٹیپو کو انگریز ہمیشہ پریزنٹ یہ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک جاہل، وحشی، اس قسم کے کوئی انسان تھے. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان واز دا مین جس نے پوری دنیا کو بیٹل فیلڈ راکٹ ٹیکنالوجی دی ہے. آج جو راکٹس اڑتے ہیں دنیا میں، اس کی ٹیکنالوجی ٹیپو سلطان کی بالکل جاتی صحیح بات ہے. ٹیپو سلطان واز ون مین، دا گریٹسٹ ویژنری تھنکر آف دی 18th سینچری جو اس وقت نکلے تھے. ٹیپو سلطان، انہوں نے پوری دنیا میں ٹریڈنگ پوسٹ قائم کی، ایک طرف ایران سے، حتیٰ کہ چائنا سے، ایک طرف مڈل ایسٹ میں، ترکی میں جو خلافت عثمانیہ ہے وہاں انہوں نے اپنے ایمبیسڈرز بھیجے، ان سے مدد طلب کی. ایک طرف فرینچ نیپولین کے ساتھ انہوں نے آرگنائز کر کے ایک بڑا نیکسس بنانے کی کوشش کی، ڈیفنس آرم بڑا بنایا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس قائم کیا میسور کے اندر، اور ایک سلک بنانے کے کارخانے قائم کیے. یعنی اس زمانے کی ہائی ٹیکنالوجی، ٹریڈ، کامرس، اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائی میسور میں، پانی کے ڈیمز بنائے، ایگریکلچر سسٹم شروع کیا. اب ٹیپو سلطان واز ون مین کہ اگر ان کو کچھ عرصہ اور مل جاتا تو پورے انڈیا کی تقدیر اور تاریخ یہ بدل دیتے. انگریزوں کو بھی معلوم تھا کہ ٹیپو کو پکڑنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے غدار تلاش کیے، وہی سٹائل جو انہوں نے پلاسی میں کیا میر جعفر اور میر صادق. تو 1799 میں ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کو انہوں نے خریدا، اور یہی پرومس کیا کہ تم ٹیپو کو ختم کر دو تو ہم تم کو یہاں کا امیر بنا دیں گے. اور اس جنگ کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی، یہی ہوا کہ ٹیپو سلطان کی جو آرٹلری بیٹریز تھیں اور راکٹ بیٹریز تھیں، ان میں پانی ملا دیا گیا بارود میں. سو دے ڈڈ ناٹ فائر، دے ڈڈ ناٹ ورک. اور ٹیپو سلطان جب اپنے قلعے کی دیوار سے باہر آئے مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس غدار نے پیچھے سے قلعے کی دیوار بند کر دی. اور وہ تاریخی جملہ جو اس کے بعد انسانیت کی تاریخ میں بن گیا کہ جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اگر انگریزوں کو اپنا تعارف کرا دیں کہ میں ٹیپو سلطان ہوں تو شاید انگریز آپ پہ ایک نرمی کا معاملہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اور تلوار نکال کر لڑتے ہوئے شہید ہوئے. انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ ٹیپو شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود اتنا خوف تھا ان کو کہ ٹیپو کو تلاش کرتے رہے. جب کسی نے بتایا کہ وہ ٹیپو کی لاش پڑی ہوئی ہے تو انگریز قریب نہیں جاتے تھے. ٹیپو کو اتنا روب تھا، اور ان کے ہاتھوں میں وہ تلوار تھی، اور ابھی تک ان کے چہروں پہ وہ جلال تھا. علامہ اقبال کا ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ایک روحانی تعلق تھا، بالکل. اور بعد میں انہوں نے شاعری بھی کی ٹیپو سلطان کی شان میں. ٹیپو کے مزار پہ گئے، حاضری دی، بہت روئے.
یعنی کیونکہ That was مسلمانوں the last, according to him, یہ ایک last hope تھی جو کہ lost ہو اور گئی. انگریزوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اب انڈیا ہمارا ہے. You see, that is 1799. زید صاحب میں آپ سے اس بات پہ ایک میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلیریفیکیشن دیں کہ جو جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو ٹیپو سلطان اس نے اپنے سارے ہر جگہ بھیجے, سلطنت عثمانیہ میں فرینچ بھی آئے اور یورپین ادر نیشن سے بھی انہوں نے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی انگریزوں کے خلاف. لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلیز اپنی آڈینس کو بتائیں کہ اس وقت جو یورپ میں جو جنگ چل رہی تھی اس کے دونوں فوجوں کے پیچھے, یا وہ نیپولین ہو یا کوئین آف انگلینڈ ہو یا جرمنی کے بویریا جو اس وقت کہلاتا تھا, ان سب کے پیچھے ایک ہی لوگ تھے جو کہ بینکر تھے اور پیسہ یعنی ہر طرف سائڈ کی, وہ فرینچ کو بھی پیسے دے کے انڈیا شاید بھیج رہے تھے اور انگلینڈ کو بھی وہی. یہ ایک حیرت انگیز ہسٹری ہے اسی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی اور برٹش امپائر کے پیچھے بھی جو فائنانسز تھے وہ روتھشائلڈ بینکنگ فیملی اور ایک ہی لوگ تھے وہ, اور ان کے 4-5 اس کے بیٹے تھے جو یورپ کے مختلف شہروں میں جا کے بڑے بڑے بینکنگ ہاؤسز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. بالکل. اور ایک طرف وہ فرینچ کو سپورٹ کرتے تھے, ایک طرف برٹش کو سپورٹ کرتے تھے. ایک بیٹا فرانس میں بیٹھا تھا, ایک بیٹا انگلینڈ بیٹھا تھا, ایک روم میں بیٹھا تھا, اور وہ ان کا رول آج تک تبدیل نہیں ہوا. بالکل صحیح. اور جب برٹش امپائر جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا, اس کے بارے میں روتھشائلڈ کہتا تھا کہ برٹش امپائر کو میں کنٹرول کرتا ہوں, کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ give me the power to control the money supply of any nation and I don't care who make the laws. بالکل. اور ان کی جو روتھشائلڈ تھے, ان کی والدہ نے ایک اپنے ڈیتھ بیڈ پہ نانچلنٹلی ایک دیا تھا کہ if my sons didn't want any war there wouldn't be any. So because they wanted wars, اور ان جنگوں کے ذریعے ہی انہوں نے اپنا کنٹرول, اصل میں تو وہ جو ان کی کمر توڑ رہے تھے, برٹش کی اور فرینچ کی کمر توڑ رہے تھے تاکہ وہ ڈیٹ کے نیچے آ جائیں. تو کانٹیکس ان ملکوں کو آگے لڑایا گیا لا کے برٹش کے نام پہ بے عزت, یعنی کہ برٹش کو کیا گیا یا فرینچ کو کہ یہ انویڈرز ہیں, اور لیکن پیچھے کوئی اور لوگ بیٹھے تھے جو خاموشی سے کام کر رہے تھے. آپ اگر یہ نوٹ کیجئے کہ 1843 تک حال یہ تھا کہ برٹش امپائر 800 ملین پاؤنڈ کا مقروض ہو چکا تھا روتھشائلڈز کا. یعنی وہ برٹش امپائر جو دنیا پہ حکومت کر رہی ہے وہ مقروض ہے روتھشائلڈز کی. تو ہم ان ساری باتوں کو اس لیے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں اقبال نے ان سارے فینومیناز کو ڈسکس کیا, ان سب لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان سے بچ کے رہنا کیوں ضروری ہے. ہم چلتے ہیں بریک پہ اور اس کے بعد واپس آ کے اس پورے فینومینا کو آگے لے کے چلیں گے. Welcome back. Obviously, conversation is going to places that you guys would never have thought this kind of information does exist, because سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہسٹری ہمیں آج کل پڑھائی جاتی ہے وہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کنڈم ہسٹری ہے, کیونکہ اس کو بالکل ایسا نچوڑ تروڑ مروڑ کے دکھایا گیا ہے, اور ہمیں اپنی ہسٹری کا نہیں پتہ کہ اس سارے ایونٹس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا. اور ہم آپ کو یہ ساری بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا پورا آگے جا کے ہم کھولیں گے, اس لیے اس شو میں شاید ہم اتنے زیادہ کالز نہ لے سکیں. ہمیں آپ کے ایس ایم ایسز مل رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے کال آ رہے ہیں, لیکن ہولڈ آن, آئی تھنک وی گونا ٹیک ان دا نیکسٹ شو. تو زید صاحب آپ کہہ رہے تھے, ہم وہاں سے سٹارٹ دوبارہ کریں گے, کنٹینیو. تو یو سی, ٹیپو سلطان کے شہادت کے بعد پریکٹیکلی انڈیا واز کیپچرڈ بائی دی برٹش. حالانکہ دہلی پہ مغلوں کی حکومت ریمینز باقی تھے, اس کی باقیات باقی تھیں, مگر 1757 سے 1857 کے جو 100 سال ہیں اس میں انگریزوں نے پورے ہندوستان میں اس قدر سلاٹر کیا, اس قدر تباہی بربادی مچائی کہ تقریباً 100 سے زائد بغاوتیں برپا ہوئیں انگریزوں کے خلاف. اسی درمیان میں سید احمد شہید کی تحریک شروع ہوئی. وہ سید احمد شہید جو ایبٹ آباد کے پاس بالاکوٹ کے مقام پر وہ شہید ہوئے ہیں, ان کی تحریک سکھوں کے خلاف چلی. سکھوں نے طاقت پکڑنا شروع کر دی جب مسلمان کمزور ہوئے, مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی, پورا پنجاب پشاور تک سکھوں کے پاس چلا گیا. ایک طرف سے انگریز بڑھتے چلے آ رہے ہیں, ایک طرف سے مغل سمٹتے چلے جا رہے ہیں. سراج الدولہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں. آپ کرائسس دیکھیے کہ وہ ملک جہاں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی, اور ایسی حکومت کی کہ جس میں ٹالرنس تھی, پیار تھا. یعنی اگر مسلمان تلوار کی زور پر ان ساری کمیونٹیز کو مسلمان کرنا شروع کر دیتے تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو, سکھ, بدھ مسلمان نہ رہتا. بالکل صحیح بات. تو مسلمانوں نے جو ٹالرنٹ حکومتیں قائم کی, یعنی حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر جن کو یہ بڑا ہارڈ لائن کہتے ہیں,
ایون اورنگزیب عالمگیر جس نے میکسیمم مغل امپائر بنایا تھا, موسٹ پاورفل مغل امپائر وچ واز ان دی ارلی 18th سینچری, اس نے بھی کسی کو تلوار کی زور پر مسلمان نہیں کیا. یہ ٹالرنس تھی ہماری کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو ٹالرنٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہم ذکر کریں گے کہ آئندہ پاکستان موومنٹ کس کا بڑا کردار نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جب دوسروں کو حکومتیں ملی تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. جب سکھوں کو حکومت ملی پنجاب سے لے کے پشاور اور کشمیر تک تو انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو سلاٹر کیا. جس طرح انگریزوں کو موقع ملا تو کروڑہا مسلمان انسان انڈین انہوں نے اس طرح ذبح کیے اور مارے اور ختم کیے کہ جس کا کوئی مثال نہیں تھی. اور ہسٹری میں اس کی کوئی وہ نہیں, کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر اڑا دیا نا بس کہ یہ تو ہوا ہی نہیں. یہی تو کمال ہے کہ ہسٹری بکس وہ لوگ لکھتے ہیں. ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو کیمبرج اور آکسفورڈ کی لکھی بھی پڑھتے ہیں, اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, بیکاز دے اون آل دی پبلشنگ ہاؤسز اور آل دی نیوز ایجنسیز اینڈ دے اون ایوری تھنگ. اور یہ وہ پیریڈ تھا کہ میکالے جو کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بنانے کے لیے 1830 1840 میں انڈیا آیا تھا, اس نے کہا تھا خود آن ریکارڈ کہ صاحب میں پورے انڈیا میں پھرا ہوں اور اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے باعزت غیرت مند لوگ مجھے نظر نہیں آئے. اور دا اونلی وے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کا پرسیپشن چینج کر دیں کہ جو چیز انگریزوں کی ہے وہ اچھی ہے, جو مقامی چیز ہے, جو لوکل چیز ہے وہ گندی ہے, جو کہ وہ خراب ہے. اور آج بھی یہ گالی بن گئی ہے کہ جی دیسی مال مت دکھاؤ یہ خراب ہے, ولایتی مال اچھا ہے, جو کہ پاکستان سے شاید بن کے گیا ہو, وہاں سے ایک بار کوڈ لگ کے واپس آ گیا تو ہم خریدیں گے. دی انٹائر ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان میں قائم ہے یہ وہی 1840 50 60 کا پولیس ایکٹ 1860 کا ہے. جوڈیشل سسٹم, جوڈیشری, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے جو لاز ہیں وہ 1860 کے بنے ہوئے ہیں. وہ ہائی کورٹ جو لاہور میں کھلی ہوئی ہے 1860 کی کھلی ہوئی ہے. 1857 تک مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا تھا, بلکہ انڈینز کا, یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے اور سکھ بھی شامل تھے, کہ اس انگریزوں کی وجہ سے کہ دے ڈیسائیڈڈ اے ریبیلین. بہانے بہت سارے بنے, وہ کارتوسوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, وہ ایشو ہے, لیکن اصل ایشو یہ تھا کارتوس واز اے ٹریگر پوائنٹ. اس کی وجہ سے بغاوت بذات خود نہیں شروع ہوئی تھی, وہ 100 سال کا جینوسائیڈ تھا کہ جو ہو رہا تھا. اور اس میں 1851 میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ 1851 میں دہلی میں ایک نظم چھپتی ہے, ایک قصیدہ چھپتا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کا. نعمت اللہ شاہ ولی ایک, ان کو اگر ہم سمجھائیں تو ہی واز اے مسلم نوسٹرڈیمس, اچھا, جو 900 سال پہلے انڈیا میں گزرے ہیں اور انہوں نے آنے والے تمام واقعات کے بارے میں پریڈکشنز کی تھیں. اور کئی 100 سال سے یہ قصیدہ مسلمان پڑھتے چلے آ رہے تھے, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا میں پہلے مغل آئیں گے, مغلوں کے بعد انگریز آئیں گے, اور انگریز تقریباً 100 سال سے کچھ کم وقت حکومت کر کے انگریز چلا جائے گا. انگریز جب جائے گا تو انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے جائے گا. یعنی اس حد تک انہوں نے اس کی ایگزیکٹ پریڈکشنز کی تھیں, اور آگے آئندہ آنے والے واقعات کی بھی, جن کو ہم آگے ذکر کریں گے. سو 1851 میں جب یہ قصیدہ چھپا تو پورے انڈیا میں ایک سینسیشن پھیل گئی کہ ایوری بڈی تھاٹ کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. You know, and that قصیدہ actually played a triggering point in creating an Indian rebellion against the British. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ بڑی کلاسیکل ہسٹری ہے, it's a fascinating part of Muslim history. 1857 میں جب وہ ایونٹ شروع ہوتا ہے تو بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے, اور ان کی موجودگی میں ایک بغاوت برپا ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. یاد رکھیے گا یہ مسلم ریبیلین نہیں تھی, یہ انڈین ریبیلین تھی. اس لیے کہ بیگمات آف اودھ اگر مسلمان تھیں تو رانی آف جھانسی ہندو تھی. ان سب نے مل کر بادشاہ کو اپنا امیر بنایا, اس کے گرد جمع ہوئے. پورے انڈیا سے جو باغی تھے, جن کو انگریز باغی کہتے ہیں, ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں, وہ جمع ہوئے دہلی میں. 1857 کا غدر, یہ غدر کہتے ہیں, وار آف انڈیپینڈنس, یہ سب دہلی میں جمع ہوئے. دہلی میں بادشاہ کو انسٹال کیا گیا اور انگریزوں کے خلاف ایک میسو بغاوت شروع کر دی گئی. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب انگریز چونکہ تھا مکار, چکر باز تو یہ ہے, اس نے طاقت کے بل پہ تو نہیں قبضہ کرتا. اس نے جو گیم کھیلا وہاں پر کہ مختلف انڈین یونٹس کو ہندوؤں سے یہ بات کی کہ یار تم لوگ تو ہمیشہ سے غلام رہے ہو مسلمانوں کے, اور اب بھی اگر تم مسلمانوں کی مدد کرو گے اور ہمیں نکال دو گے تو تم کو مسلمان پھر غلام بنا لیں گے. تو تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ, یہی بات سکھوں سے کی انہوں نے, کہ تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہارے لیے وہ حکومتیں اور مراد تم کو دیں گے اور مل کر مسلمان کو ماریں گے. اور ایکچولی یہ ہوا کہ ہندوؤں نے مڈل آف دا بیٹل سائڈ سوئچ کی, سکھوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی, اور مسلمانوں کے اندر غدار خریدے, وہی جو سراج الدولہ کے ساتھ اور ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا تھا, یا جو اب تک کری آ رہے ہیں, جو آج تک. ہم یہ بات اس لیے کریں گے کہ آئندہ اس کا ذکر آئے گا کہ یہ تو ان کا ایک طریقہ ہے, ایک خاص طریقہ, اور وہ ابھی تک اسی کے اوپر. آج بھی ہماری صفوں میں جو غدار ہماری سیاست میں, پالیٹکس میں, میڈیا میں آپ کو نظر آتے ہیں, ماشاءاللہ وہ اسی اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں. اور ان کو اب آئیڈینٹیفائی, ہم اس شو کے تھرو ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ. تو علی بخش, الہی بخش, جو کہ بادشاہ کا وزیر تھا, اس کو انہوں نے گمراہ کر کے, بہکا کر کے مجبور کر دیا کہ وہ جنرل بخت خان کی بات نہ مان. جنرل بخت خان وہ جنرل ٹیپو سلطان کی طرح کا مجاہد تھا جو ہولڈ کر رہا تھا, ہولڈنگ دا مسلم فورسز, انڈین فورسز کو. بخت خان مایوس ہو کے نکل گیا بیچارہ, اس کو نکال دیا, انگریزوں نے دوبارہ کیپچر کر لیا. اس کے
نواب سراج بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ تھا اس کو انہوں نے برما میں ایگزائل کر دیا. ایگزائل کرا دیا. آج بھی اس کی قبر رنگون میں ہے برما میں. انگریز اتنے خوفزدہ سے بہادر شاہ ظفر سے کہ کین یو بلیو کہ 1921 تک بہادر شاہ کی قبر پر پہرا ہوتا تھا کسی کو, انگریز فوجیوں کا. کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی بیکاز ایوری بڈی واز اسکیئرڈ کہ جو انڈین نیشنلسٹ ہیں یہ بہادر شاہ کی قبر پہ جا کے دوبارہ میوٹنی نہ شروع کر دیں. بالکل. اور ہوتا یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر جو بیچارہ بڑا مایوس ہو کے رنگون میں مرا, تو کتنا تو بد نصیب ہے اے ظفر کے دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں, وہ جو اس نے شعر کہے ہیں اس زمانے میں, اس کی ایک اینڈ ہی از دا اونلی مغل ایمپرر جس کی فوٹوگراف بھی ہے. یعنی بہادر شاہ ظفر کی فوٹوگراف اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی, کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ ایجاد ہو گیا تھا. اچھا. تو بہادر شاہ ظفر کو برما ایگزائل کرنے کے بعد انگریزوں نے جو کچھ انڈیا میں کیا وہ اتنا ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے. مسلمانوں کو جس طرح تباہ و برباد کیا, بیکاز بغاوت انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے کی, اور ہندو اور سکھ جو ہیں اس میں سے پکچر سے ہی نکل. اب اس انوائرمنٹ کو دیکھیے کہ جب ہزاروں لاکھوں مسلمان جو بچ گئے تھے اس 100 سال کے جینوسائیڈ میں 1757 اور 1857 کے دوران, ان کو 1757 سے 1860 کے درمیان میں ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے زندہ جلایا, مارا, قتل کیا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا, ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند کر دیے, مسلمانوں کی مسجدیں گھوڑوں کے استبل بنے. مسلمانوں کے مدارس بند ہو گئے, پورے مسلمانوں کو توپوں کے آگے باندھ باندھ کے پھانسیاں دیکھ, ہزاروں پھانسیاں, لاکھوں پھانسیاں پورے ہندوستان میں پھانسی گھر, پھانسی گھاٹ بنے ہوئے تھے. ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے بچوں کو, سننے والوں کو, کہ اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن یہ ایمبیسی روڈ کے اوپر ایک سر سید میموریل سوسائٹی کا بہت بڑا دفتر بنا ہوا ہے. اچھا. اٹس اے ہیوج کمپلیکس, اس کو وزٹ کریں جا کے. اس میں انہوں نے پوری پاکستان کی تاریخ کی, ایکچولی سارے ایونٹ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سارے ایونٹس کو پکٹوریل تصویری طور پر انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے. آپ کو اسی اب یہاں پہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم کہاں ہیں. اسی سے متعلق ایک ٹیلی فون کال آئی اور مجھے کان میں وہ ایک مکھی کی طرح بولے جا رہے ہیں, تو لیٹس ٹیک دس کال. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذکاءاللہ اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام پہ کال کر رہے ہیں. آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے اسباب زوال میں ایک اہم فیکٹر یورپ میں ہونے والی سائنسی اور علمی ترقی اور مسلمانوں کی طرف سے ان علوم کی ترقی کو نظر انداز کرنا ہے. یہ باقی ٹیپو سلطان اور مہاراجہ رنجیت سنگھ اور وغیرہ یہ بہت کہہ لیجئے کہ ثانوی چیزیں رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ اگر ٹیپو سلطان جیت جاتے تو ٹیپو سلطان اور حیدر علی کو ان پاور لے کر آنے والے فرانسیسی تھے اور ہم انگریزوں کی بجائے فرانسیسیوں کے غلام بن جاتے. اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی, اس لیے کہ سرنگا پٹم میں جدید اسلحہ سازی کا کارخانہ فرانسیسی انجینئر چلا رہے تھے اور ٹیپو سلطان سوائے اس کے کہ سرنگا پٹم کے اندر کارخانہ تھا, اس سے علاوہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. آپ جب تک امت مسلمہ کے اسباب زوال میں علمی پہلو جو نظر انداز کیا ہے اور اس کو پر کنسنٹریٹ نہیں کریں گے اور امت مسلمہ کو اس بات پر انسپائر نہیں کریں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر توجہ دیں اور اسے جہاد اور ایک کہہ لیجئے کہ ایک اپنا مشن سمجھ کر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں, اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کا سوال کافی دیکھیے اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور علوم کے بغیر ہمارا عروج ممکن نہیں ہے, لیکن اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. اس کی بھی, لیکن میں ان کا جو سوال وہ بھی جو بات ہم نے آلریڈی پہلے کر دی تھی کہ انگریز یا فرینچ جو تھے وہ ایک ہی پیچھے سے ایک ہی مہرا ان کو چلا رہا تھا. تو اس بات سے ہم اختلاف کریں گے کیونکہ یہ بات فیکٹ ہے بالکل کہ ٹیپو سلطان نے جو راکٹ بیٹریز ایجاد کی تھیں, جو انہوں نے میسائل ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی, وہ اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی, فرینچ کے پاس بھی نہیں تھی. کیونکہ اگر فرینچ کے پاس ہوتی تو بیٹل آف واٹرلو میں فرینچ ان بیٹریز کو استعمال کرتے. بیٹل آف واٹرلو میں یہ ساری راکٹ بیٹریز انگریزوں نے استعمال کی تھیں, اس ٹیکنالوجی کو جو انہوں نے ٹیپو سلطان سے چھینا تھا, اور انگریز اس کو انگلینڈ لے کے گئے تھے, اس کو ڈیولپ کیا تھا, اور جبھی تو بیٹل آف واٹرلو میں فرینچ فورسز کو شکست ہوئی تھی. اگر وہ ٹیکنالوجی جو ٹیپو سلطان کے پاس ہے فرینچ ہوتی تو فرینچ should be using that technology in battle of Waterloo and they should win the war, اور یہ نہیں ہوا تھا. So yes, فرینچ ٹیکنالوجی آ رہی تھی وہاں پہ کیونکہ فلنٹ لاک مسکٹس تھیں, ان کی اسموتھ بور کیننز تھیں, انہوں نے ایڈ کی تھی ٹیکنالوجی, لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اوریجنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو دنیا میں کہیں نہیں تھی, وہ ٹیپو سلطان نے خود شروع کی تھی. اینڈ دیٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ.
انڈیا کے جو راکٹ سائنٹسٹ ہیں ابوالکلام جنہوں نے ان کو نیوکلیر پروگرام بھی بنایا ہے, اس نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے پچھلے دنوں کہ دنیا کو بیٹل فیلڈ راکٹ ٹیکنالوجی اوریجنل دینے والے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری واز ٹیپو سلطان. یہ کریڈٹ ٹیپو سے نہیں لیا جا سکتا, یہ دس از این ایکسکلوسیو پریولیج آف ٹیپو سلطان. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جو ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی, اس کے ہم بتاتے ہیں. دیکھیے اس کا زوال کیا ہوا, تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے دوبارہ, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ٹھیک. 1492 میں اندلوسیا میں غرناطہ قرطبہ اسپین فال ہوتا ہے. دیٹ واز دا ٹائم کہ جب اس سے پہلے 800 سال تک مسلمان اندلوسیا پہ حکومت کر رہے تھے اور پوری دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی عربی زبان میں اندلوسیا میں پڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ٹھیک. اسپین واز دا سینٹر آف سیولائزیشن. آج بھی اب قرطبہ جائیے, غرناطہ جائیے, پورا یورپ اسپین آتا تھا اور عربی زبان سیکھتے تھے. 1492 میں جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو اسپینش انکویزیشن شروع کی انگریزوں نے. اسپینش انکویزیشن کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ بدترین ظلم تھا کہ جس کے بعد لاکھوں مسلمانوں اور یہودیوں کو اسپین سے نکالا گیا, ذبح کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, اور کرسچنز کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوئے. اور نہیں, اسپینش انکویزیشن تو عیسائیوں نے کی تھی, وہ کرسچنز تھے کہ جو مسلمانوں اور یہودیوں کو نکال رہے تھے. اور انہوں نے مسلمانوں کی ساری کتابیں, جو ہماری لاکھوں کتابیں لائبریری سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہماری لائبریری بکس تھیں, وہ انہوں نے یورپ لے کر گئے, جس کے بعد یورپ سے رینیسانس اور ریفارمیشن کا پیریڈ اس وقت شروع ہوتا ہے. آپ ٹائم اگر دیکھیں تو کسی نے شاید برنارڈ شاہ سے پوچھا تھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, تو اس نے کہا کہ صرف یہ ہوتا کہ انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. یعنی اندازہ کیجئے کہ دی لیول آف ٹیکنالوجی دیٹ واز بینگ ڈیولپڈ ان اسپین ایٹ دیٹ ٹائم. تو علامہ اقبال نے بھی بڑے دکھ سے اس بات پر کہا ہے کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے, مگر کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. اس کا 1492 کے بعد جو پیریڈ شروع ہوا مسلمانوں کا, دو پیریڈ تھے, دو ایراز تھے جہاں مسلمانوں نے عروج حاصل کیا. ایک خلافت عثمانیہ جو 1453 میں کانسٹنٹینوپل کیپچر کیا انہوں نے. خلافت عثمانیہ پوری طاقتور امپائر کے طور پہ اٹھی, مگر خلافت عثمانیہ واز پرائمرلی اے مارشل امپائر. انہوں نے ملٹری سائنسز پہ بڑا زور دیا, انہوں نے آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ پہ بڑا زور دیا, لیکن جس طرح کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یورپ میں بلڈ ہو رہی تھی, شپ بلڈنگ اور اس قسم کی چیزیں, اس میں بھی کمپیٹ کیا خلافت عثمانیہ نے, بیکاز ایک زمانے میں they were the most powerful empire of the time. مگر سم ہاؤ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ریموٹ ریجنز ہیں مسلم ورلڈ کے, وہاں ٹرانسفر نہیں ہوئے, مرکز میں رہے. اور مغلوں نے دوسری طرف یہ کام کیا کہ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ توجہ نہیں دی. یعنی مغل, آپ دیکھیں مغل دور میں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں بنی, کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہوا, کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کوئی نیوی نہیں بنی. یعنی مغلوں کے دور میں کوئی نیوی نہیں ہے, there was no navy for the Mughals. مغل پہاڑوں سے آئے تھے, سمندر سے ڈرتے تھے. ٹیپو سلطان نے نیوی بنائی تھی اپنی, and he was spreading out in the region. وہ برٹش کا مقابلہ, کیونکہ حیدر علی نے ٹیپو سلطان سے کہا تھا کہ تم زمین پہ جتنی اچھی جنگ کر لو, جب تک تم سمندر میں ان کو نہیں روکو گے اس وقت تک تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ٹیپو نے نیوی بنائی, ٹیپو نے فرینچ سے لنک اپ کیا, اور اس نے گلوبل الائنسز بنائے تھے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ہمیں جانا چاہیے. اور اس کا زوال کچھ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کا اس طرح تھا کہ 1453 یا 1553 میں یورپ میں پہلا پریس آیا تھا. گوٹنبرگ نے پہلا پریس بنایا تھا کہ جو کتابیں چھاپنے والے. ٹھیک. مسلم دنیا میں پہلا پریس 1830 میں آیا, 300 سال کے بعد. یعنی بہت ایک لمبا گیپ, بہت بڑا گیپ. اتنی دیر میں تو انفارمیشن جو جس طرح وہ اسپریڈ کر رہے تھے اور وہ کنٹرول کر چکے تھے اس کے مشینری اور وہ سارے اس کے, اور یہ فیکٹ بالکل ٹھیک ہے. سو علم, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا زوال مسلمانوں میں 300-400 سال سے رہا ہے. ٹیپو سلطان واز ون, خلافت عثمانیہ واز سیکنڈ, جہاں پہ یہ چمک نکلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, ہم نے کچھ چیزیں ڈیولپ کی. لیکن ریسٹ آف دا مسلم, افریقہ میں فار ایگزامپل, سینٹرل ایشیا میں, انڈیا میں, جو ریموٹ ریجنز تھے مسلم امپائر کے, ریٹن فارم میں نہیں پہنچا. وہاں ریٹن فارم میں نہ ریٹن ورڈ پہنچا, نہ وہ بکس پہنچی, نہ ان کی ٹرانسلیشنز پہنچی, بیکاز the printing press was not there. پھر چونکہ ہماری سارا ٹریجر یورپ لے جا چکا تھا, لہٰذا وہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے پاس آئی ہی نہیں. سو یہ ریزنز تھے. اور یہ 300-400 سال کا ایک بہت بڑا گیپ بن گیا بیچ میں. تو یہ قومیں, جیسے عرض کیا نا کہ ایک دن میں قوم کا زوال نہیں ہوتا ہے, قوموں کے عروج بھی ایک دن میں نہیں ہوتا ہے. اور یہ سارا ہسٹوریکل اور فلسافیکل پرسپیکٹیو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قوموں کا عروج و زوال ڈوز اینڈ ڈونٹس میں نہیں ہوتا, خالی پالیسی بنانے سے نہیں ہو جاتا. ایک حکومت آ جائے, دو حکومت آ جائے, الیکشن کرا دو, ڈیموکریسی ہو جائے, جمہوریت آ جائے تو قومیں عروج پہ چلی جائیں گی, ایسے نہیں ہوتا. اور دوسرا ایک, جس طرح نوم چومسکی ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں, اور میں ہمیشہ اس بات کو بہت جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں کہ سوسائٹیز آر ایمرجنٹ ناٹ اسٹیبلشڈ.
So I mean what you saying یہاں پہ لاگو ویسے ہوتا ہے. ادروائز نوم چومسکی سے بڑا بیوقوف آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے وہ لنگوسٹک ہے لیکن وہ اس کے اپنے He's an anarchist. اس کے پاس سولوشن نہیں ہے. Solution جب نہیں آپ ہے. کے پاس مسائل کا حل نہ ہو تو پھر آپ صرف فساد کریٹ کر سکتے ہیں. انفیکٹ وہ امریکی طالبان ہے. اچھا امریکی طالبان وہ کیوس اینڈ کرائسس انارکی تو کریٹ کرتا ہے لیکن سولوشن نہیں ہے اس کے پاس. بالکل صحیح. I mean I will look at it from that point of view after we're going to go for a break. ویلکم بیک ٹو آر شو اقبال کا پاکستان. اور بات پہنچی 1857 تک اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کیونکہ ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جانے کا مقصد صرف اتنا تھا. اور اگلے شو میں اور اگلے چند شو میں ہم ایک مسلمانوں کی جو زوال کی جو وجوہات تھی اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اقبال کا جو ڈاکٹرن تھا یا جو ان کا فلسفہ تھا وہ کہاں سے آتا تھا اور وہ کیوں ان ساری باتوں کے بارے میں جو کہ ایک زمانہ شناس اور دنیا کو سمجھ رہے تھے اس وقت. تو ہم 1857 سے آگے چلتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. دیکھیے سو 1857 کے بعد کا جو پیریڈ ہے کہ جب انگریز امپائر نے ڈائریکٹلی انڈیا سے ایسٹ انڈیا کمپنی سے کنٹرول لے کر اپنے آپ کو برٹش امپائر کو یہاں پہ اسٹیبلش کر کے انڈیا کو انیکس کر لیا ان پارٹ آف دا لارجر برٹش امپائر. دا جول ان دا کراؤن کہتے تھے انڈیا کو وہ کہ ہم نے بالآخر قبضہ کر لیا اس کے اوپر. کچھ لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو انگریزوں سے پہلے انڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ انہوں نے روڈیں بنائی, انہوں نے ٹرین کی لائنیں بنائی. ابھی بھی اگر آپ کسی پاکستانی سے بات کریں کہتے ہیں جی انگریز بنا گئے میں, اس کے بعد سے تو کچھ نہیں ہوا تھا. علی اس سے اندازہ کرو کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا پہ تو اس وقت انڈین ٹریڈ کی کنٹریبیوشن گلوبل ٹریڈ میں یعنی پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتا تھا نا, تو انڈیا میں جو ٹریڈ ہوتا تھا پوری دنیا میں جو انڈین کنٹریبیوشن واز 25% آف گلوبل ٹریڈ, یعنی 25% دنیا کا جو ٹریڈ تھا وہ انڈیا سے ریلیز ہوتا یعنی کہ not including agriculture but everything سلک بھی اور اس میں سب چیزیں آتی ہیں. انڈیا اسپائسز, سلک, فوڈ پروڈکٹس, گرینری جو پورے دنیا میں جاتے تھے 25% انڈیا سے. اس میں آپ شاید ان کو یہ کہ وہ 25% میں اوپیم کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا جو بنگال سے نکالتے تھے. نہیں مسلم دور میں, مسلمانوں کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں اوپیم نہیں. انگریزوں کے دور میں انہوں نے اس طرح ایکسپلائٹیشن کی, ایسے لوٹا, یعنی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کنٹریبیوشن کریں تو کم از کم $10 ٹریلین کے مطابق 100 سال کے دوران انہوں نے انڈیا کو لوٹا ہے. اس وقت 10 ٹریلین اس زمانے آج کنورٹ اگر کریں تو $10 ٹریلین بنتے ہیں. اور جب انگریز چھوڑ کر گئے ہیں انڈیا کو تو انڈیا کے ٹریڈ کی یعنی انڈیا کی پروڈکٹس کی ایکسپورٹس کی جو گلوبل کنٹریبیوشن تھی وہ لیس دین 1% تھی. Wow. That is basically destroying the entire continent. That's destroying the whole continent. اور جو indigenous businesses ہیں اور local farmers اور ہر چیز کو ایک طرح سے destroy کر کے گئے ہیں. We're gonna end this show right here and we will see you in the next program and we're gonna continue from the fact on کہ جو globally انڈیا کی جو production reduce کی گئی from 25% globally into 1% that they would send globally, and we're going to discuss that on Monday and we're going to carry on from right where we left it from. Thank you very much Zaid Ahmed صاحب. اور انشاءاللہ اگلے 26 پروگراموں میں ہم یہ سیلف ڈسکوری اور اتنی زیادہ نالج آج میں نے کیا, میں چاہتا ہوں کہ یہ نالج سارے ہم ان کو سلولی دیں کیونکہ اکثر لوگ ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں اتنی ساری نالج کر کے. تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ, اور آئندہ ملاقات ہوگی منڈے کو.